Salam मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नोवेल लवर्स। तो हमने अजमेर पट सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें एपिसोड 2 का नाम राइटर ने हसरत उन गुंचों पर रखा है। ये वही पार्ट 1 को ही आगे फॉलो कर रही है। स्टोरी सेम रहेगी तमाम पार्ट्स में, लेकिन एपिसोड्स के नाम बदलते जाएंगे। अजमेर बट से मंगनी हो जाना मेरे लिए बिजली के शदीद झटके से कम नहीं था। तभी उस रोज़ नाश्ते के बाद से लेकर अगले 2 रोज़ तक मुझ पर सख्ते किसी कैफियत तारी रही, मगर तीसरे रोज़ उन सब ने मुझे घेर लिया। खुदाई कामों में किसी का क्या दखल रवेहा? माहीन ने अपनी नाक पे फिसलती ऐनक को उंगली से ऊपर करते हुए बिल आखिर ताज़ियत का आगाज किया तो मेरा दिल फूट फूट कर रोने को चाहा। मैंने भला कब खुदाई कामों में दखल देने की कोशिश की थी जो अल्लाह ने मेरे नसीब में अजमेर बट लिख दिया। सुना था आदमी को आधे गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। फाइका ने गहरी आह भरी तो उसका जुमला मुझे तिलमिलाने पर मजबूर कर गया। अभी मैं अपने सख्ते को तोड़ने का सोच ही रही थी कि जरमीना ने हसरत आमेज लहजे में कहा, हाय मेरा मासूम भाई, लो जी अब तो हद ही हो गई। यानी मैं काबिले हमदर्दी गर्दानी ही नहीं गई। मेरे अंदर की जज्बाती और मुंह फट रवेहा गुल अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। कौन सा मासूम और कहाँ का मासूम? मैं तो कहती हूँ कि 1000 साजिशी मरे होंगे तब जाके तुम्हारे भाई की आमद मतवक्का हुई होगी। गजब खुदा का यूं मुंह में घुंघियां डालकर बैठा था जैसे लव एंगेजमेंट करवाने चला हो। एक मासूम और हसीन लड़की के अरमानों को आग लगाते तरस नहीं आया? दादो को भी? चमक कर कहते हुए आखिरी जुमले तक मुझ पर रिक्कत तारी होने लगी। किस हसीन लड़की की बात कर रही हो तुम? जरमीना ने हैरत से पूछा तो मैं दांत कचकचा के रह गई। किस कदर शौक था हमें खूबसूरत भाभी लाने का, मगर इंसान की हर तमन्ना थोड़ी पूरी होती है। रही सही कसर मानो बीबी के यास ज़दा लहजे ने पूरी कर दी थी। मरो तुम सब। मैं यहाँ एक नागहानी आफत की जद में हूँ और तुम लोगों को अपनी सूझ रही हैं। मुझे रोना आने लगा। मजाक की बात अलग रही, अजमेर बट चाहे सबको पसंद हो मगर उसे झेलना जुए शेर लाने के बराबर था। मेरी आंखों में नमी चमकते देखकर सब बौखला गईं। मेरे जज्बाती रोने से वो सब ही बिदकी थीं। जब तक मैं अपनी बात मनवा न लेती तब तक मेरी आंखें खुश्क नहीं होती थीं। बकौल जमीना, तुम्हारा रोना स्टार प्लस की किसी हीरोइन से कम नहीं, बात बेबात और वजह बेवजह। वैसे सोचा जाए तो दादो ने रवेहा के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। खामखा अजमेर बट के पल्लू से बांध दिया, जबकि वो पता नहीं किसकी जुल्फों का असीर है। फाइका ने सबसे पहले मेरी हमदर्दी का अलम उठाया था और उसकी तकलीद में सभी को ख्याल आया कि वाकई मेरे साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। मगर मुश्किल तो यह है कि दादो के सामने बगावत का झंडा कैसे लहराया जाए। वो तो अपने तई रवेहा बीबी पर अहले सदी का एहसाने अजीम किए बैठी हैं। नूरीन असल मसले की तरफ आई थी। इसके बाद वो सब सर जोड़कर सोचने लगी कि इस रिश्ते को कैसे ख़त्म किया जाए। तब कहीं जाकर मुझे सुकून नसीब हुआ कि अभी मेरा अच्छा सोचने वाले भी इस दुनिया में मौजूद हैं। पूरा 1 महीना और 6 दिन गुजर गए मगर किसी को भी अजमेर बट से छुटकारे की कोई तरकीब नहीं सूझी। लेकिन इस असना में मेरी क्लास फेलोज ने मंगनियों से मंसूब रोमांस के ख्वाब दिखा दिखा कर मेरा अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर दिया था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता रवेहा, तुम्हारी मौत लिखी ही मीरू के हाथों है। माहीन ने मुतासिफाना अंदाज में कहा तो फाइका ने भी उसकी तायद की। वाकई, वरना जितनी कोशिशें हमने तुम्हें अजमेर से बचाने की हैं, इनसे तो अल्लाह झूठ न बुलवाए फांसी के मुजरिम की सजा भी माफ हो सकती थी। अब तो रिहाई मुमकिन नहीं। माहीन धीमे सुरों में गुनगुनाई तो कब की चुप मैं सर्द आह भर कर बोली, अब रिहाई चाहता भी कौन कमबख्त है। उन सब की गर्दनें एक झटके से मेरी तरफ मुड़ी थीं और उनकी आंखों से झलकते तहय्युर और इस्तेजाब का जवाब मैंने दांतों में दुपट्टे का कोना दबा कर शर्माते हुए अस्बात में सर हिला कर दिया।
तो मारे हैरत के सब मरने के करीब हो गई। कब, कहाँ, कैसे? किसी से भी शादी करनी ही है तो मीरू से क्यों नहीं? मैंने इत्मीनान से कहा तो फाइका ने एक तसल्ली बख्श धमुका मेरी पुश्त पर रसीद किया। कमीनी ना हो तो, और हमें कब से तरकीबें लड़ाने पे रखा हुआ है। मुझे क्या पता था कि किसी का मंगेतर होना भी एक एजाज की बात है। मैं मिनमिनाई तो वो सब मुझे खूनख्वार नजरों से घूरने लगी। तब मुझे उनकी असल बात उनको बताना पड़ी। किन चक्करों में उलझ रही हो रवेहा गुल? इन तिलों में तेल नहीं है। चिड़िया ने मुझे हकीकत दिखाने की मकदूर भर कोशिश की थी, मगर फिल वक्त तो मुझे मेरी क्लास फेलोज की ख्वाबनाक बातें कुछ और सोचने समझने नहीं दे रही थी। क्या वाकई मंगेतर और मंगनी से इतना सारा रोमांस जुड़ा होता है? फाइका मेरी बातें सुनकर अभी तक बेयकीनी की जद में थी। मेरी फ्रेंड कानिता का मंगेतर, उफ यार क्या बंदा है। हर मौके पर फूल, कार्ड, गिफ्ट्स। कानिता की एक एक अदा पे जान देता है। मैंने कानिता की जबान बोली तो उन सब की आंखें मजीद फटने लगी। दादों की निगरानी और 5 हट्टे कट्टे कजनों के रोप ने हम बेचारियों को ये रंगीन दुनिया देखने का मौका ही कब दिया था। ये रंगीन दास्तान सुनकर तो हर कोई मंगनी कराने को बेताब होने लगी। पहले मेरा तो कुछ कर लो यार, या मैं मंगनी का रोमांस चखने की हसरत लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। मुझे उन सब की बकवास ने खासा गुस्सा दिलाया था। हमने क्या करना है? तुम्हारा तो जो करेंगे अब भाई ही करेंगे। मानो ने बेनियाजी बरती थी। लम्हा भर को तो मेरे पूरे वजूद में झुरझुरी सी बेदार हुई थी। ना तो अब तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा गबरू जवान भाई तुम जैसी आम सी शक्ल की लड़की के पीछे लूर लूर फिरने लगे। जरमीना अभी से नंदियाना स्टाइल पर उतर आई थी, जिससे मेरे मासूम दिल को खासी तकलीफ पहुंची। मैं तड़प कर कोई भाभियाना जवाब देना ही चाहती थी कि माहीन मेरी हमायत में बोल पड़ी। ये सही है कि खूबसूरती में रवेहा तुम्हारे भाई के आसपास भी नहीं, मगर मुझे यकीन है कि ब्यूटी पार्लर के चंद एक चक्करों के बाद ये इस काबिल हो जाएगी। अब ये तारीफ थी कि तनकीद में कुछ ठीक से समझ नहीं पाई। कह तो तुम ठीक ही रही हो। जरमीना आजकल रवायती नंद बनने की पूरी तैयारी कर रही थी। कोई और वक्त होता तो मैं उसके इस अंदाज पर खूनख्वार हो जाती, मगर इस वक्त चूंकि वो सब मेरी ही बेहतरी के लिए सरगर्दा थी तो हर हाल में चुप रहना मेरी मजबूरी थी। सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि मीरू को कैसी लड़कियां पसंद हैं। माहीन ने खासी जहानत का नुक्ता उठाया था। मायूसी होगी, रवेहा गुल इस सांचे में कभी फिट नहीं बैठेगी। नौरीन को दिल जलाने में कमाल हासिल था। हाँ, अलबत्ता कभी दादा जान की तारीखी बंदूक की तारीख चेक करने का मौका आया तो इससे बेहतर शिकार उन्हें और कोई नहीं मिलेगा। ये चिड़िया थी, मेरी सफाक बहन। मेरा तो दुनिया से दिल ही उठने लगा। यानी मेरा ये गोल्डन पीरियड यूं ही सड़े बुसे अंदाज में ही गुजरने वाला था। या अल्लाह, तूने गंजे को नाखून क्यों दिए और मुझे इजमीर बट। मैं सख्त मायूस थी और दिल भर आ रहा था। अगले चंद दिनों की गहरी रिसर्च के बाद मेरे ग्रुप ने अजमीर बट के मुतल्लिक जो मालूमात इकट्ठी की, उन्हें सुनकर मेरा इस मंगनी पर लानत के 4 हर्फ भेजने को जी चाहा। मौसूफ को 2 किस्म ही की लड़कियां पसंद हैं, एक तो भेजे वाली, दूसरी भेजा पकाने वाली। माहीन ने नाक पे फिसलती ऐनक को अंगुश्ते शहादत से पीछे धकेलते हुए बताया तो मैं तहय्युर से उसे देखने लगी। यानी कि ज़हीन और खाना पकाने में माहिर। उसकी वजाहत ने मुझे मुतमईन किया था। यानी मुझे बस खाना पकाना ही सीखना है। मगर रवेहा दिमाग कहाँ से लाओगी? चिड़िया ने मुतफक्कराना अंदाज में पूछा तो उन सब की हंसी पर मैंने चिड़िया को आंखें दिखाई। तुम अपनी दोस्त का बताओ, उसने भी तो किसी तरह अपने मंगेतर को लाइन पे लाया होगा। फाइका को ख्याल आया था। अदाएं मेरी जान, कातिलाना अदाएं। मैंने गहरी सांस भरते हुए कहा तो वो मायूसी से बोली,
یعنی پہلے تمہارے تھوبڑے کا کچھ کرنا پڑے گا؟ اس شکل میں کچھ بات ہوتی تو ازمیر بٹ کئی سال پہلے اس پر مر چکا ہوتا۔ اللہ کرے تم سب کی بھی منگنیاں ہوں اور تمہیں بھی ازمیر بٹ جیسا منگیتر ملے۔ تب میں پوچھوں گی کہ رومانس کس بھاؤ بکتا ہے؟ مجھ پر رکت طاری ہونے لگی، یعنی ازمیر بٹ کی سمارٹنس کے آگے میری خوبصورتی بقلم خود پانی بھرنے لگی تھی۔ اچھا دل چھوٹا مت کرو۔ کیا ہوا جو تمہارا رنگ دبا ہوا ہے اور قد بوٹا سا ہے؟ کیا ہوا جو تمہاری آنکھیں بنا سرمے کاجل لگائے دکھائی نہیں دیتی؟ ہم دونوں بہنیں اپنے ارمانوں کی قربانی دے کر تمہیں اس گری پڑی صورت حال میں بھی بھابھی بنانے کو تیار ہیں۔ مانو کو جیسے خوف خدا نے ستایا تو میں دانت پر دانت جما کر رہ گئی۔ ان دونوں کے کس بل نکالنے کی ترکیبیں ان دنوں میں اپنی خفیہ ڈائری میں نوٹ کر رہی تھی۔ بس بھابھی بننے کی دیر تھی، مگر اب بھی تو چلاک سیاستدانوں کی طرح ہونٹوں پر ڈپلومیٹک مسکراہٹ سجائے رکھنے میں ہی عقل مندی تھی۔ شومۂ قسمت اگلے روز ازمیر بٹ کی سالگرہ تھی۔ دو ہی طریقے ہیں میرو کو زیر کرنے کے لیے، ایک تو یہ کہ اسے کوئی بہترین سا گفٹ دو، دوسرا یہ کہ خوبصورتی کی مثال کام کر دو۔ فائقہ نے صفاچت انداز میں کہا تو مجھے اپنا جیب خرچ خطرے میں دکھائی دینے لگا۔ خیر فضول خرچی سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ ہم اسے کوئی سستا اور اچھا گفٹ بھی دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں، صرف تم۔ وہ سب فوراً محتاط ہو گئیں۔ تو میں نے گویا انا للہ پڑھ لی، یعنی مجھے اپنی حق حلال کی پاکٹ منی ہی سے منگیتر فدا کرانا تھا۔ ازمیر بٹ چونکہ ایسی فضولیات کے سخت خلاف تھا، اس لیے اس کی سالگرہ منانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ تحفہ اسے دیا جا سکتا تھا۔ اگلے روز میں کسی کو بتائے بنا اپنی حق حلال کی پاکٹ منی لیے ازمیر بٹ کے شایان شان تحفہ لینے نکل کھڑی ہوئی تو ساری مارکیٹ چھاننے کے بعد مجھے ایک پرفیوم کی شکل میں ملا۔ میڈنس نامی یہ اٹیلین پرفیوم اور اسی کے برانڈ کی دیگر مصنوعات ازمیر بٹ کی فیوریٹ تھیں۔ میری پوری پاکٹ منی حلال ہو گئی، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں نے کوئی کام کی چیز خریدی تھی۔ گھر لوٹتے ہی ان پانچوں نے مجھے گھیر لیا۔ کیا لائی ہو؟ ان کا تجسس حد سے سوا تھا۔ نیلا تو تھا، وہ بھی تم سب کے لیے۔ میں یک دم بے مروت اور بد لحاظ بن گئی تو زرمینہ نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ میری چیخ نکل گئی۔ جی ہاں، کیونکہ وہ انگلیاں میری تھیں۔ دفع ہو جاؤ تم سب۔ ایک دھیلا بھی نہیں دیا تم میں سے کسی نے مجھے، اور اب تحفہ دیکھنے کی کتنی بے قراری ہے۔ میں انہیں لفٹ کرانے کی بھی روادار نہیں تھی۔ کانتا نے مجھے ایک ہی اصول بتایا تھا، گفٹ دینے اور لینے میں رازداری۔ محبوب کا تحفہ تو محبوب ہی دیکھے تو اچھا لگتا ہے نا۔ شرم کرو، چندہ کر کے تحفہ لیتی اچھی لگتی تم۔ فائقہ نے مجھے غیرت دلانے کی کوشش کی، مگر فی الحال میں اس جذباتی بلیک میلنگ سے متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے انہیں بری طرح نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مگر وہ سب اتنی اچھی نکلی کہ شام کو ازمیر بٹ کے لوٹتے ہی مجھے گھیر کے بیٹھ گئیں، اور مجھے مانجھنے اور چمکانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تو پھر میری چیخو پکار اور آہو بکا بھی کسی کام نہ آئی۔ فیشل ویکسنگ اور فیس پالش کے بعد میں نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو وہاں ایک چندی آنکھوں اور قدرے سوجے ہوئے منہ والی چینی جاپانی شکل ٹائپ دیکھ کر میرا ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا۔ یہ کیا کیا ہے تم سب نے؟ جو ہمارے بس میں تھا وہ تو ہم نے کر دیا۔ ازمیر بٹ کو لبھانا تمہارا کام ہے۔ نورین نے بے مروتی سے اپنا میک ڈاؤن کا سامان سمیٹتے ہوئے جواب دیا تو میں تلملا اٹھی۔ اس شکل کے ساتھ اب تو بس بوٹ پالش ہی رہ گئی ہے، باقی ہر ترکیب میں تمہارے چہرے پر آزما چکی ہوں۔ اس نے دانت نہ گھسے۔ میں ان کو بھی کیا کہتی، مجھے ہی حسین بننے کا جوش چڑھا تھا، وہ تو بس اس حسن کو نکھارنے کی گناہگار تھیں۔ برف کی ٹکور کر کر کے میں نے بمشکل اپنے چہرے کی حالت درست کی۔ نقلی پلکیں ضرور لگا لینا ربیحہ،
ازمیر کو لمبی پلکیں بہت پسند ہیں۔ فائقہ کو اچانک یاد آیا تو میں خوش ہو گئی۔ نیوی بلو میرو ہی کا نہیں، میرا بھی پسندیدہ کلر تھا۔ بہرحال نہایت دل لگا کر تیاری پکڑنے کے بعد گھر والوں سے نظر بچا کر ان سب نے مجھے سیڑھیوں کی طرف دھکیل دیا۔ رات کے کھانے کے بعد میرو کو ٹیرس پہ ٹہلنا بہت پسند تھا اور ابھی بھی وہ چہل قدمی ہی کر رہا تھا۔ میں اتنی ترنگ میں تھی کہ پہلی بار اس کا سامنا کرنے کے خیال سے ڈری نہیں، بلکہ کچھ عجیب شرمیلے سے جذبات کا شکار تھی۔ میں اوپر پہنچی تو وہ دیوار پر بازو جمائے باہر دیکھ رہا تھا۔ ٹیرس سے دکھائی دینے والی سڑک اس وقت ٹریفک اور روشنیوں سے سجی ہوئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر کھنکھاری تو وہ چونک گیا، پھر میری شکل پر نظر پڑتے ہی پہلے وہ حیران ہوا، پھر ناگواری سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بس یوں ہی، میں نے سوچا مارننگ واک صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ میرے منہ سے پھسلا تو وہ پورا میری طرف پلٹ آیا۔ بہت خوب، بشرطیے کہ مارننگ میں کی جائے۔ ابھی کون سا دن چڑھانے آئی ہو تم؟ اس نے تنزن کہا تو میں اپنی جلد بازی اور زبان کی پھسلن کو کوس کر رہ گئی۔ اور یہ جا کہاں رہی ہو تم؟ اب کی بار اس نے میرے سر تا پا مجھ پر ایک نظر ڈالی تو میں خوش ہو گئی۔ میری اتنی ساری تکلیفوں کا صلہ اس ایک نظر میں وصول ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، یوں ہی ٹہلنے آئی تھی، میں نے بڑے ناز سے کہا اور ساتھ ہی آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی کوشش کی۔ کانیدا کے بعد مجھے سنہری اصول کی مانند یاد تھی، ادائیں دکھانے سے ہی منگیتر لائن پر آتے ہیں۔ یہ ہائی ہیل پہن کر لال میک اپ کے ساتھ وہ تحیر میں مبتلا ہونے لگا تھا اور میں خوشی میں۔ کیسا سرپرائز تھا جسے وہ بھی بوجھ نہیں پا رہا تھا۔ دادا ابا کا جانشین۔ دراصل پہلی بار واک کر رہی ہوں نا، اسی لیے سوچا ذرا سی تیاری کے ساتھ۔ میں نے شرمانے کی کوشش کی اور آنکھوں کو ایک بار پھر سے تیزی سے جھپکنے کی اداکاری کی۔ بقول کانیتا یہ معصومیت کی خالص ترین ادا ہے۔ تب میں نے ازمیر کو، جی ہاں، اس سڑیل بٹ کو چند قدم آگے بڑھتے دیکھا تھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا میرے حسن نے اس پر جادو کر دیا تھا؟ اب میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ شاید اوقات سے زیادہ مل جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ذرا سی تیاری ہے۔ اس کی پرتحیر آواز میں نے اپنے بہت پاس سنی تھی، یعنی وہ مجھ پر اتنا غور کر رہا تھا۔ میرا دل بلیوں بلکہ کتوں اچھلنے لگا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے چڑیلوں کے کمپٹیشن میں حصہ لینے جا رہی ہو۔ ہیں؟ میری آنکھیں پٹ سے واہ ہوئی تو اسے میں نے خود سے 2 قدموں کے فاصلے پر پایا۔ اس کے تبصرے نے میرے معصوم دل کو خاصا جھٹکا دیا تھا، مگر اس موقع پر شرمندگی اور گھبراہٹ کو تو پاس بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے۔ یہ خالصتاً فائقہ اور مینا کا مشورہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے معصومیت سے پلکیں جھپکا کر پوچھا تو مجھے گھورتے ہوئے اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یا اللہ، یہ رومانس تو نہیں؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں تو تھیوری کے چکر میں تھی اور یہاں پریکٹیکل۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے رخسار کو چھوا، قریب تھا کہ میں چیخ اٹھتی۔ وہ اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولا، اچھا تو تم رات کے وقت مارننگ واک پہ نکلی ہو، وہ بھی نکلی پلکیں لگا کر۔ اف، اس کی چٹکی میں موجود اپنی جھڑی ہوئی پلک دیکھ کر میں جتنا بھی شرمندہ ہوتی وہ کم تھا۔ وہ یہ نورین نے، میں نے ایک ہنسیانی ہنسی ہنستے ہوئے اپنی دوسری پلک اتار کر مٹھی میں دبوچ لی، جبکہ دل ہی دل میں نورین کو 180 میل فی منٹ کے حساب سے گالیاں دے دی تھی، جس نے ناقص غم کے ذریعے پلکیں لگا کر میری شرمندگی کا سامان کر دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے گفٹ والا ہاتھ مسلسل کمر کے پیچھے رکھا تھا جو اب اس کی نظر میں آ گیا تھا۔ ایک سرپرائز۔ میں نے پیک شدہ پرفیوم سامنے کی تو وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج وہ بیچارہ حیران ہونے میں اتنا مصروف تھا کہ اسے غصہ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔
یہ کیا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں نے لمحہ بھر وہ تقریر سوچی جو ان 5 نے مجھے رٹا کر بھیجی تھی۔ دنیا کی خود غرضی میں جب حالات بھی انسان کا ساتھ نہ دیں تو پھر انسان کو انسان کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا میں پیار و محبت کو پھیلانا چاہیے۔ اپنی یہ فلموں والی ایکٹنگ بند کرو اور سیدھی طرح بکواس کرو، یہ کیا ہے؟ وہ اپنی اصلیت میں لوٹنے لگا تو میں یکلخت حواس میں لوٹی۔ باقی ماندہ تقریر کے الفاظ بھگ سے اڑ گئے تو میں صفا چٹ ذہن لیے کھڑی ہونک ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ ہیپی برتھ ڈے! فوراً ہی ذہن نے کام کیا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت سی بھر گئی۔ بھلا اس نے کب سوچا ہوگا کہ کبھی مجھ جیسی حسین لڑکی بقلم خود اس کی سوکھی سڑی زندگی میں بہاروں کا پیغام لے کر آئے گی؟ سو اب وہ یقیناً سکتے میں تھا۔ میں نے گفٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور انگلی دانتوں تلے دبا کر شرماہٹ کا ایک اور نظارہ پیش کرتے ہوئے بڑی ادا سے واپس پلٹ گئی۔ مجھے گفٹ کا ریپر پھاڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اف ظالم! چیر پھاڑ کرنا تو جیسے اس سنگ دل شخص پر ختم تھا۔ واہ کیا تحفہ ہے! اس کی آواز کانوں میں پڑی تو میرا دل خوش ہو گیا، لگا محنت وصول ہو گئی ہے۔ مجھے تمہاری پسند کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں نے نزاکت سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف آیا۔ یہ ٹی روز کا استعمال شدہ پرفیوم؟ میری پسند اتنی گھٹیا نہیں ہے، تم بھی خدائی عطیہ ہو ورنہ۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے لب بھیج گیا جبکہ میں سکتے کی کیفیت میں ٹی روز کی شیشی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ یقیناً ان 5 کی طرف سے میرے لیے سزا تھی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے گفٹ دینے کی؟ وہ شروع ہوا تو پھر رکا نہیں۔ اب اس نے کیا کیا کہا وہ سب تو بتانے لائق نہیں، مختصراً یہ کہ موصوف کے خیال میں اچھی لڑکیاں اس طرح کے کام نہیں کرتی، اور لڑکیاں بھی وہ جنہیں ان کے منگیتروں نے مجبوراً اپنایا ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا، مگر وہ اسی ٹوٹے دل کی کرچیوں پر پاؤں مارتا نیچے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر فائقہ، نورین، مینا، چڑیا اور مانو کو گالیاں دینے لگی۔ ماہین کو میں نے احتیاطاً گالیاں نہیں دیں، شاید وہ معصوم صورت اس گھپلے میں شامل نہ ہو۔ میں ان سب سے سخت ناراض تھی۔ چلو میرو کے سامنے میرا جو تاثر بنا سو بنا، مگر صبح جب اس نے دادو سے کہا لڑکیاں گھر سنبھالتی ہی اچھی لگتی ہیں، رویہ کو بھی کچن میں گھسایا کریں تاکہ اسے بھی کچن کی حدود و حربہ کا پتہ چلے، تو میں تو بے ہوش ہونے کو ہو گئی۔ میری معصوم سی غلطی کی اتنی بڑی سزا! مگر میرے آنسو بھی سنگ دل دادو کا دل پگھلا نہیں پائے تھے، اور فی الحال اپنا ناشتہ بنانے کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ہم سے جو ٹکرائے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ وہ چڑیلیں گنگنا رہی تھیں۔ لمحہ بھر کو تو میرا دل چاہا کہ آج میں ہی دادا جان کی تاریخی بندوق کی کارکردگی چیک کر لوں۔ کمبخت 6 شکار میرے سامنے ہی موجود تھے، مگر پھر بھری جوانی میں پھانسی لگنے کا خیال لرزا گیا۔ فی الوقت میں نے اس پلان کو ملتوی کر دیا اور اپنا ناشتہ بنانے کچن میں آ گئی۔ تائی جان ہم سب کو پراٹھے کھلا کھلا کے عادی بنا چکی تھی، مگر پراٹھا بنانا کتنا مشکل کام ہے یہ مجھے اب پتہ چل رہا تھا۔ اسی وقت سجیلا گسیلا بٹ کچن میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ خوشبوؤں کا ریلا اندر آیا۔ ایک پراٹھا بناؤ جلدی سے۔ لو جی۔ ایک تو اس کی فرمائش، اوپر سے وہ عین میرے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ اب پراٹھا کون بنائے؟ ہاں تم جا کے بیٹھو، میں ابھی بناتی ہوں، میں نے اپنے بھاگتے دوڑتے دل کو قابو کرتے ہوئے کہا تو وہ سختی سے بولا ابھی اور صرف ابھی، جلدی کرو۔ میں نے مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق آٹے کا پیڑا اٹھایا تو لگا جیسے میزائل بنانے کا بیڑا اٹھا لیا ہو۔ اس روز میں نے بڑی منتوں مرادوں والا پراٹھا بنایا کہ اگر صحیح بنتا تو میں نہ جانے کتنے نفل شکرانے کے پڑتی۔ بمشکل پراٹھا بیلنے کا محاذ سر ہوا تو اب اسے توے پر ڈالنے کا مشکل ترین کام۔ میں نے آڑھے ٹیڑھے پراٹھے کو ہاتھ میں اٹھایا تو وہ توے پر موجود گھی کے تالاب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا ذرا احتیاط سے، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی زبان کالی تھی یا نظر پتھر پھاڑ تھی۔ پراٹھے کو میں نے توے پر پھینکا تو غصے میں تل ملاتا گھی اچھل کر میرے پاؤں پر آ گرا۔
ہائے اوئی! اگلے ہی لمحے پورا گھر میری آہو بکا سے گونج رہا تھا۔ اس سے اگلے پل سب کچن میں جمع تھے اور ازمیر بٹ کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ گرم گھی گر گیا ہے اس کے پاؤں پر۔ وہ حفظ ما تقدم کے طور پر کسی کے پوچھنے سے پہلے ہی بول اٹھا تو سب کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہو گئیں۔ کبھی کام نہ کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، وہ تنزن کہتا چولہا بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میری بڑی بڑی بقلم خود آنکھوں میں بھرے آنسو اسے دکھائی ہی نہیں دیے۔ ایسے موقعوں پر تو منگیتر فوراً برنال لا کر لگاتے ہیں، اور یہ میرو! پھر سے میرے ذہن میں گنجے اور ناخنوں والی ضرب المثل لہرائی تو مجھے اور رونا آنے لگا۔ یہ اس سے 1 ہفتے بعد کی بات ہے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اسی ماہ میری سالگرہ بھی تھی۔ تب ہی میں صبح سے اداس پھر رہی تھی۔ سب کی مبارکباد اور تحفے وصول کرنے کے بعد ہی میرے اندر کا خلا پر نہ ہوا تھا۔ میں اداسی کسی کیفیت میں مبتلا باہر لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ تمہاری رات کے وقت مارننگ واک کی عادت نہیں بدلے گی؟ ازمیر بٹ کی آواز میرے عقب میں گونجی تو میں اچھل کر پلٹی۔ جانے وہ سنجیدہ کہہ رہا تھا یا طنز کر رہا تھا، مگر میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود گفٹ پیک پر تھی۔ میرا دل خوش فہمیوں کی انتہا پر جا پہنچا۔ تو میرا اس رات کا حسن کام کر ہی گیا تھا۔ میری اجاڑ بیابان زندگی میں بھی ایک خوشگوار ہلچل مچنے والی تھی۔ یہ تحفہ تمہارے لیے۔ اس نے گفٹ پیک میری طرف بڑھایا، جسے میں نے بنا رد و قد جھپٹ کر پکڑ لیا۔ یہ میں نے بطور خاص تمہارے لیے خریدا ہے، اسے ضرور استعمال کرنا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ کب اندر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ البتہ وہ 6 کی 6 راکٹوں کی طرح اڑتی میرے پاس آئیں، تب مجھے احساس ہوا کہ میں کس اعزاز سے نوازی گئی ہوں۔ تم سب کم ظرفوں کی سازشوں کو اللہ نے اس طرح ناکام بنایا ہے۔ میں نے گفٹ پیک ان کی پھٹی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ہائے گنا میستا میرا بھائی، مینا کو تو ہارٹ اٹیک ہونے والا تھا۔ کھولو تو دیکھیں کیا دیا ہے میرو نے۔ فائقہ بےتاب ہوئی۔ مجھے بھی منگیتروں کے گفٹ دیکھنے کا بہت شوق ہے، نورین بولی تو مجھے ان پر روب جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ آدمی کو ندیدوں کی طرح دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اب اگر تم لوگوں کی بڑھتی عمر اور پکے چہروں کے باعث منگنیاں نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے منگیتر کو نظر میں رکھ لو۔ میں نے ایک ہی وار میں ٹیرس والی رات کے بدلے لے لیے تھے۔ وہ سب تل ملائی تو ضرور، مگر فی الوقت گفٹ دیکھنے کی خوشی ہر غم پر بھاری تھی، سو ادب سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا۔ ربن کا پھول کھولا، ریپر اتارا، وہ سب اشتیاق سے اوپر جھک آئیں، اور ادھر میں گفٹ کی رونمائی ہوتے ہی گنگ رہ گئی۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ اس تحفے کو دیکھ کر میری سمجھ میں آیا تھا۔ سنجیو کپور کی کھانا خزانہ اور خاتون کا دسترخوان نامی کھانا پکانے کی 2 کتابیں گفٹ کی صورت میں مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی یہ بڑھتی عمریں؟ گفٹ دیکھنے کے بعد نورین نے آستینیں چڑھانی شروع کی تھی، اور پکے چہرے، کم ضرب اور سازشی۔ مینا نے بھی مجھے گدی سے تھاما تھا۔ اس رات مجھے اس ضرب المثل کی سمجھ بھی اچھی طرح آ گئی تھی، جس میں غرور کا سر نیچا ہونے والی وارننگ دی گئی تھی۔ So my dear listeners, that was the end of حسرت ان گنچوں پر by عفت سحر طاہر۔ ازمیر بٹ سیریز میں اس کا جو 3rd ایپیسوڈ ہے اس کا نام ہے مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی۔ ہاں آئی تھنک یہی نام ہے، کچھ ایسا ہی نام ہے۔ بہت جلد میں اس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا، لائٹ سا ہے، مزے کا ہے، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔